बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ और ये इम्पॉर्टेंट ख़बर है क्योंकि ये इसराइल से मुताल्लिक़ है और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है। सबसे पहले मैं आपको द प्रिंट मैगज़ीन के ऊपर एक एनालिसिस छपा है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान एनिमी नंबर 1 इज़ इसराइल नाउ, इंडिया कैन वेट। ये द प्रिंट ने छापा आज से कुछ अर्सा पहले और वो ये कह रहे हैं कि यूएई और इसराइल जिस तरह पहुँचे हैं एक डील की तरफ, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह का रिस्पॉन्ड किया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिस किस्म के जुमले बोले हैं, इसके बाद इंडिया को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का इंडिया से भी बड़ा और पहले नंबर का दुश्मन इसराइल है और पाकिस्तान इस बात को समझता है और पाकिस्तानी भी इस बात को समझते हैं। द प्रिंट मैगज़ीन ने इसको डिटेल के साथ छापा और ये आर्टिकल बहुत मकबूल हुआ और बहुत सारे अखबारात ने इसका हवाला भी बाद में दिया है। और ख़ास तौर पे यूएई के मामले के बाद जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान में आया था और जिस किस्म के स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दिए थे, तो द प्रिंट मैगज़ीन ये लिखने पे मजबूर हुआ। उसके अलावा कुछ और इशारे इस वक्त दिए जा रहे हैं रिसेंटली कि शायद पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा और ये चीज़ें ज़्यादातर मिडल ईस्ट में छप रही हैं, यानी जो मशरिक़ वस्ता के अखबारात हैं उनमें छप रही हैं, या इसराइली अखबारात जो हैं या जिन अखबारात को इसराइल इन्फ्लुएंस करता है उन अखबारात में छप रही हैं। अब जेरूसलम पोस्ट जो सबसे मकबूल अखबार है इसराइल का, वो ये लिखता है कि इज़ पाकिस्तान रेडी टू रिविजिट इट्स इसराइल पॉलिसी, और इसके ऊपर उन्होंने एक ओपिनियन छापी है कि क्या पाकिस्तान ज़हनी तौर पे तैयार है कि वो इसराइल के बारे में अपनी पॉलिसी को अब रिव्यू करे या रिविज़िट करे, उसको तब्दील करे अपनी पॉलिसी को। और उसके अंदर उन्होंने बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि अरब दुनिया जिसके पीछे लग के पाकिस्तान इसराइलियों से दुश्मनी कर रहा था, वो अब इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ कर रही है। ख़ास तौर पे वो मुल्क जिस पे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इन्हिसार है, नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 यूएई। अगर वो दोनों अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर एक शदीद तरीन दबाव होगा कि पाकिस्तान भी अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करे, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को दुश्मनी रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अरबों की वजह से उनको लगता है कि इसराइल के साथ दुश्मनी रखी या इसराइल के साथ दूरी अपनाए रखी, और जब अरब खुद इसराइल के साथ दोस्ती कर लेंगे तो पाकिस्तान का वो जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गालिबन वो ये समझ नहीं रहे बात, जेरूसलम पोस्ट की ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन टेक्निकली वो ये नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान अहादीस नबवी की रोशनी में इसराइल को देख रहा है। पाकिस्तान दुनिया की आखिरी होने वाली लड़ाई की रोशनी में इसराइल को देख रहा है। पाकिस्तान उसी तरह इसराइल को देख रहा है जैसे इसराइल पाकिस्तान को देख रहा है, क्योंकि इसराइली भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दजाल के आने के बाद जो आखिरी लड़ाई उनकी होनी है वो इस खित्ते के लोगों के साथ होनी है, और वही आखिरी खून रेज लड़ाई उनकी मुसलमानों के साथ होगी। तो वो मुसलमानों को उस नज़र से देख रहे हैं, और इस खित्ते के मुसलमान जो बड़े सगीर के हैं या ये हिंद के जो मुसलमान हैं, जो पुराना आप उसको हिंद कहते थे, ग़ज़वा हिंद का एक ज़िक्र भी मौजूद है, और जो इस खित्ते के मुसलमान है, इसराइल उनको जिस नज़र से देख रहा है कि ये लोग हमारे लिए ख़तरा है, इसी तरह ये मुसलमान भी इसराइल को इसी नज़र से देख रहा है कि वो हमारे लिए ख़तरा है और हमने उस खतरे को ख़त्म करना है और आखिरी मार्का हमारा उनके साथ होगा। लेकिन ख्वाहिशों और ख्वाबों के सामने बंद नहीं बांधा जा सकता। तो अब इसराइल के अंदर कुछ लोग ये कहना शुरू हो गए हैं और मिडल ईस्ट में ये कहना शुरू हो गए हैं कि शायद पाकिस्तान अरबों की वजह से इसराइल से नाराज़ था और अरबों की वजह से इसराइल के साथ दोस्ती नहीं कर रहा था। अब क्योंकि अरबों ने कर ली है तो पाकिस्तान भी कर लेगा। तो ये तासुर बहुत तेज़ी से वहाँ के अखबारात में फैल रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और अखबार है, और ये है इसराइल हयोम, ये उनका एक अपना वर्ड है उनकी ज़बान में। उसमें उन्होंने ये एक अखबार है और इस अखबार में लिखा पाकिस्तान कुड बी नेक्स्ट टू नॉर्मलाइज इट्स टाइज़ विद इसराइल। कह रहे पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट मुल्क हो सकता है जो अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ कर लेगा इसराइल के साथ। अच्छा, अब ये ब्रिटिश पाकिस्तानी है, एक उसने एक एनालिसिस दिया है, इसका नाम है नूर दहरी, और इसका जो ओमान, सूडान, मराकश और सऊदी अरेबिया जो है, ये इन मुल्कों के बारे में बता रहे हैं कि इस वक्त जो ओमान है वो, सूडान है वो, और मराकश और उनके अलावा सऊदी अरेबिया, ये वो मुल्क हैं जो यूएई के बाद फॉलो कर सकते हैं और बहरीन के बाद फॉलो कर सकते हैं अरब ममालिक में से कि फौरी तौर पे ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान भी बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इन्होंने ये अपना एनालिसिस दिया है और इसको जो है वो इसराइल के अखबारात उठा के हर जगह पे छाप रहे हैं, और इवन जो इसराइल के कंट्रोल में अखबारात हैं मिडल ईस्ट में, उनमें भी ये खबरें छपवा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा लगता है ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी इन मुल्कों में मौजूद हैं। पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा कि सऊदी अरब नहीं करता, तो ये बात नहीं है। पाकिस्तानियों की दिलचस्पी फ़लस्तीनी लोगों के साथ है,
ہماری ہمدردی فلسطینی عوام کے ساتھ ہے. اگر فلسطینیوں کو آزادی مل جائے تو پھر اسرائیل جو مرضی کرے. پاکستان کا بڑا سادہ موقف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیت المقدس کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، گنبد صخرہ کے حوالے سے اور دیگر مقامات مقدسہ کے حوالے سے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے پاکستان. اور ایک اور چیز ہے، جس آخری آرماگڈن کی تیاری یہودی کر رہے ہیں، یا جس آخری لڑائی کی تیاری یہودی کر رہے ہیں، پاکستانی اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی جانتے ہیں کہ اسی خطے سے، یعنی خراسان سے وہ لشکر جائیں گے جو جا کے دجال کو، پتہ نہیں کون سا وہ دور ہوگا، جلدی ہوگا، دیر سے ہوگا، جب بھی ہوگا تو وہ اس کو جا کے چیلنج کریں گے اور اس کے ساتھ لڑیں گے. اور مسلمانوں کا آخری بارکہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا. تو ذہنی طور پہ اس خطے کے لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ان کی پریڈکشن ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس خطے کی اور یہاں کے لوگوں کے لیے پریڈکشن ہے کہ یہ لوگ جا کے لڑیں گے. تو اس لیے یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار بھی رکھتے ہیں. اور اسرائیلی جو ہیں وہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے. یہ ان کی ڈٹائی تھی یہودیوں کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ ڈٹائی پہ اترے ہوئے تھے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ان کے اندر سے آئے. لیکن یہ تو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ کا پلان ہے وہ سب سے بڑا پلان ہوتا ہے، اسی طرح ہونا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش میں آئے اور سعودی عرب میں آئے، اور پھر مکہ اور مدینہ سے ایک روشنی نکلی اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئی. تو یہ اب یہودیوں کو وہ بغض تو ہے، اور وہ اس کی بنا کے اوپر مسلمانوں سے ایک خار رکھتے ہیں. اب مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ آخر میں لڑائی ہماری ان کے ساتھ ہوگی، اور اس لڑائی کا ماحول بنتا جا رہا ہے. تو اس لیے اس خطے کے لوگ اس کو صرف ایسے نہیں دیکھتے کہ عربی کیا کر رہے ہیں، وہ اس کو ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اچھا، اب یہ آگے آپ کے پاس 3 خبریں جو میں نے آپ کو دی ہیں، تینوں خبریں اسرائیل سے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، دا پرنٹ نے کیا لکھا ہے، اور یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. اب وائٹ ہاؤس نے یہ کہا ہے، ایک خبر چھپی ہے اور رائٹرز پہ چھپی ہے، اس میں وائٹ ہاؤس نے خود یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ 5 مزید ممالک سیریسلی کنسیڈرنگ اسرائیل ڈیل، کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں، یو اے ای اور بحرین کے بعد 5 مزید ممالک ہیں جو سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر دیں. اچھا، اس کے اندر جو 3 نام آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں سے، اور 2 نام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے باہر سے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نام نہیں لے سکتے، ہم ان ناموں کو لینے سے کترا رہے ہیں. جو مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں، مختلف اخبارات میں چھپ رہے ہیں. ایک نام آ رہا ہے سعودی عرب کا، ایک آ رہا ہے نام عمان کا، ایک آ رہا ہے نام مراکش کا. ان 3 ملکوں کے نام جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے باہر سے اب پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش کا نام لیا جا رہا ہے، دیگر کچھ ممالک کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن آپ کنفرم نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے ملک ہیں جو اس وقت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. میں سارے ملک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو اس طرح سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کہاں پہ ایسی گنجائش موجود ہے کہ مڈل ایسٹ کے وہ کون سے 3 ملک ہو سکتے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے باہر وہ کون سے 2 ملک ہو سکتے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. تو الجیریا ایک ملک ہے، یہ مسلمان ملک ہے، نارتھ افریقہ کا ہے، خلافت عثمانیہ کے انڈر رہا یہ بڑا لمبا عرصہ تک. کوموروس ایک ملک ہے، یہ بھی مسلمان ملک ہے، ایک جزیرہ نما ملک ہے اور یہ مشرقی افریقہ کا ملک ہے. جبوٹی ایک ملک ہے، یہ مشرقی افریقہ کا ملک ہے، یہ بھی مسلمان ملک ہے. عراق ایک ملک ہے، یہ چوتھا ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، یہ بھی مسلمان ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، لیکن عراق کی حالت آپ کے سامنے ہے. صدام نے کبھی تسلیم نہیں کرنا تھا، صدام کو انہوں نے ایک ہسٹری بنا کے رکھ دیا، لیکن آج بھی عراق میں اسرائیل کے خلاف اسی طرح کے جذبات ہیں. کویت مسلمان ملک ہے، عرب ملک ہے، تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے، مڈل ایسٹ کا ملک ہے، اور یہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. چھٹا ملک لبنان ہے جو مسلمان ملک ہے اور مڈل ایسٹ کا ملک ہے، یہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. فی الحال لیبیا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. کرنل قذافی کا بڑا سخت ایک موقف تھا، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو لیبیا ہے یہ نارتھ افریقہ کا ایک ملک ہے، شمالی افریقہ کا، اور یہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، مسلمان ملک ہے. 8واں جو ملک ہے وہ مراکش ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ تسلیم کر لے. یہ نارتھ افریقہ کا ملک ہے اور مسلمان ملک ہے. یہ لوگ عربی بولتے ہیں اور بڑے سخت گیر قسم کے لوگ ہیں، اور یہاں پہ فوج کا بڑا عمل دخل اور کنٹرول ہے مراکش میں. اور مراکش کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. ایون میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کا جو بادشاہ کا محل بنا تھا گزشتہ سال جس کا افتتاح ہوا تھا، اس محل میں جو سیکیورٹی تھی وہ مراکش کے لوگوں کی تھی، مراکش کے جو سپاہی ہیں ان کو وہاں پہ سیکیورٹی دی گئی تھی. عمان جو ہے اس کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے کہ یہ تسلیم کر دے گا اسرائیل کو. یہ مڈل ایسٹ کا ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اور لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب یو اے ای نے تسلیم کیا تھا، یہ یو اے ای اور یمن کے بیچ میں ایک ملک ہے سعودی عرب کے قریب، عمان. جب یو اے ای نے تسلیم کیا
اسرائیل کو، تو اس کے بعد ان کے ایک وزیر تھے یوسف بن الوی، اور بہت طاقتور وزیر ہے، ان کے سلطان کے بعد یہ سب سے طاقتور وزیر ہے۔ اس نے اس کو خوشائن قرار دیا تھا، اس کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ ایک شیخ احمد بن حماد الخلیلی ہے، وہ بہت بڑے ان کے علماء عالم دین ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا اس کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف، تو پھر ان وزیر صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ تو یہاں کے حالات تو بہت پتلے ہیں اندر کے، کیونکہ فتویٰ بھی موجود ہے اور علماء بھی ایک طرف کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی عمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تسلیم کر سکتا ہے اسرائیل کو۔ دیکھنے ابھی تک تو نہیں کیا، یہ 9واں ملک ہے۔ 10واں ملک قطر ہے، اس کے تعلقات ترکی سے بہت اچھے ہیں، پاکستان سے بہت اچھے ہیں، سعودی عرب سے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ مڈل ایسٹ کا یہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، تو اس کا مشکل لگتا ہے۔ سعودی عرب یہ مسلمان ملک ہے، اس کے کمزور حکمران ہیں، اور ہماری جتنی بھی برکتیں، جتنی رحمتیں ہمیں دنیا میں وصول ہوتی ہیں وہ وہیں سے ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے، تو حجاز مقدس وہاں پہ ہے، اور خادمین حرمین شریفین جو ہیں وہ اس وقت ذرا کمزور لوگ ہیں، تو ان کے اوپر آپ تکیہ نہیں کر سکتے۔ لیکن 11واں ملک ہے جو اس وقت تسلیم نہیں کرتا اسرائیل کو۔ 12واں ملک صومالیہ ہے، یہ مشرقی افریقہ کا ملک ہے اور مسلمان ملک ہے۔ سوڈان جو ہے وہ 13واں ملک ہے، یہ نارتھ افریقی ملک ہے اور یہ مسلمان ملک ہے۔ شام مڈل ایسٹ کا ایک ملک ہے اور اس کی حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ بھی ایک مسلمان ملک ہے۔ یہ 14واں ملک ہے جو تسلیم نہیں کرتا اسرائیل کو۔ 15واں ملک جو ہے وہ ہے تونیشیا، یہ ملک نارتھ افریقہ کا ایک مسلمان ملک ہے، یہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ یمن اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، مڈل ایسٹ کا مسلمان ملک ہے۔ 17واں ملک جو ہے وہ افغانستان ہے، وہ بھی ساؤتھ ایشیا کا ایک ملک ہے اور مسلمان ملک ہے، وہ تسلیم نہیں کرتا افغانستان۔ بنگلہ دیش بھی ساؤتھ ایشیا کا ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید بنگلہ دیش اب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور اس کے لیے کچھ زور لگایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو مڈل ایسٹ سے باہر ممالک ہیں ان میں ایک بنگلہ دیش کا نام لیا جا رہا ہے۔ برونائی ایک ملک ہے ایشیا کا اور یہ مسلمان ملک ہے، یہاں پہ بادشاہت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں شاید یہ تسلیم کر دے۔ انڈونیشیا ایک اور ملک ہے، یہ بھی ایشین ملک ہے، مسلمان ملک ہے، کبھی تسلیم نہیں کرے گا، مہاتیر محمد موجود ہیں وہاں پہ۔ یہ 20واں ملک تھا جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ 21واں ملک ایران ہے، اور مڈل ایسٹ اور ایشیا کے سنگم پہ ہے یہ، اور جو ایران ہے یہ تو اسرائیل کو اس وقت دشمنی چل رہی ہے ان کی۔ 22واں ملک ملائیشیا ہے، یہ ایشیا میں ہے، مسلمان ملک ہے، یہ بھی تسلیم نہیں کرتا۔ سوری، میں نے پہلے ملائیشیا سے جوڑنا تھا مہاتیر محمد کو، میں نے انڈونیشیا سے جوڑ دیا غلطی سے، لیکن انڈونیشیا الگ ملک ہے، ملائیشیا الگ ملک ہے۔ ملائیشیا کبھی ممکن نہیں ہے، مسلمان ملک ہے، ایشیا میں ہے۔ 23واں ملک جو ہے وہ مالی ہے، یہ ویسٹ افریقہ کا ملک ہے اور مسلمان ملک ہے۔ اور 24واں ملک جو ہے وہ نائگر ہے، یہ ویسٹ افریقہ کا ملک ہے، یہ مسلمان ملک ہے، یہ بھی تسلیم نہیں کرتا۔ 25واں بھوٹان ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کا ملک ہے لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بدھسٹ ہیں۔ بھوٹان جو انڈیا کے ساتھ یہاں پر نیپال اور بھوٹان دو ملک ہیں، نیپال تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو، چین تسلیم کرتا ہے، انڈیا بھی تسلیم کرتا ہے، برما بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اوپر واحد ایک ملک ہے بیچ میں چھوٹا تھا بھوٹان، جو بدھسٹ ہونے کے باوجود اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، یہ ساؤتھ ایشیا میں ہے۔ کیوبا یہ کریبین ایک ملک ہے، جزیرہ نما کیوبا کریبین ملک ہے اور یہ عیسائی ملک ہے، عیسائی ملک ہے، یہ تسلیم نہیں کرتا۔ 26واں وہ ملک ہے جو تسلیم نہیں کرتا اسرائیل کو۔ اور 27واں نارتھ کوریا، یہ مشرقی ایشیائی ملک ہے اور یہ بھی غیر مسلم ہے نارتھ کوریا والے، اور یہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ وینزویلا یہ عیسائی ملک ہے اور ساؤتھ امریکہ میں ہے، یہ واحد امریکن ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، یہ ساؤتھ امریکہ میں ہے، اور وینزویلا یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، عیسائی ملک ہے۔ اور 29ویں نمبر پہ ہمارا پیارا پاکستان جو 29واں ملک ہے، اور میں نے آخر میں آپ کو اس لیے بتایا کہ اس کے بارے میں اب تک کیا جا رہا ہے کہ یہ تسلیم کر لے گا اسرائیل کو، یہی وہ ملک ہے جس کو ان یہودیوں سے آخری لڑائی لڑنی ہے، اور اسی خطے سے لوگ جائیں گے لڑنے کے لیے، اور یہی اسرائیل کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، اور اسرائیلی بھی ان کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں اس دنیا میں۔ تو ایران کا تو صرف بہانہ ہے، ایکچولی تو پاکستان کو ٹارگٹ کرنا انہوں نے۔ تو یہ پاکستان جو ہے وہ اب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں شاید اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ یہ وہ 29 ملک ہے اس وقت بچ گئے ہیں دنیا میں۔ 193 میں سے پچھلے دنوں تک تو 163 تھے، لیکن اب 164 ہو گئے ہیں۔ 164 ملک جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کو۔ پہلے یہ 161 تھے، پھر 162 تھے، پھر 63 ہوئے، اور اب 64 ہو گئے ہیں۔ یہ ممالک تسلیم کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے جو ممبر ممالک ہیں ان میں سے، تو 193 ٹوٹل ہیں، اور ان میں سے جو تسلیم کرتے ہیں وہ اب 164 ہو گئے ہیں۔ 29 ملک ایسے ہیں جو تسلیم نہیں کرتے، میں نے آپ کو 29 ملکوں کے نام بتا دیے ہیں، اور ان میں اس وقت جن ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ پاکستان کا کہا جا رہا ہے کہ یہ تسلیم کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ اور دوسرا 3 ممالک کا نام لیا جا رہا ہے، ایک مراکش ہے، ایک عمان ہے، اور ایک سعودی عرب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 ملک تسلیم کر سکتے ہیں اسرائیل کو آنے والے وقت میں، تو اس کے بعد تو ساری رکاوٹ ہی ان کی دور ہو جائے گی۔
پھر تو یہ باقی 30 ملک بھی جو 29 ملک ہیں یہ جھٹکے سے اسرائیل کو تسلیم کر دیں گے. لیکن پاکستان کے بارے میں جو ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے میں نے خود بات کی تھی اور میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ نے جس سے سٹیج پہ جا کے یہ بات کی ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو یہ بہت سخت آپ کا جملہ ہے اور اسرائیلی جو ہے وہ اس کو بڑا گہرائی سے دیکھیں گے اور آپ کے لیے پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ممکن نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ان کو تسلیم کروں گا تو مجھے بہت سارے فائدے ہوں گے، یہ پاکستانیوں کو بھی بہت سارے فائدے دیں گے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو واقعی جا کے جواب دینا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مار رہے تھے، میں ان کو تسلیم کر رہا تھا، یہ پہلے فلسطین کو آزاد کریں ان کی منشا کے مطابق، تو اس کے بعد اگلی بات ہوگی. تو پاکستان کا جتنا مجھے پتا ہے اس کے مطابق تو پرائم منسٹر آف پاکستان تسلیم کرنے والے نہیں ہیں جب تک وہ موجود ہیں. اور اتنے شد اور مت کے ساتھ یہ ملک کیسے کہہ سکتے ہیں، اتنی ساری خبریں کیسے چھپ رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک پروپیگنڈا وار لگتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.